हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और हर सोर्स से आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। कल मैंने आपको तेहरान से एक सीनियर जर्नलिस्ट से मुलाकात कराई थी, जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद वहाँ के हालात, वहाँ की नजरियात, वहाँ के जो सोच है उस पर बात हुई थी। ये एक बहुत बड़ा वाकया है। कुछ लोग लेबनान के एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो इस हद तक कहा है कि वॉशिंगटन जो अभी नेतन्याहू गए थे वहां शायद ऐसा कोई फैसला लिया गया है जिससे रेजिस्टेंस फोर्सेस, रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लीडर्स को टारगेट किया जाए। और इस्माइल हानिया जो सीज फायर की बातचीत चल रही थी उसमें बहुत ही अहम रोल अदा कर रहे थे। वही इंटरनेशनल कम्युनिटी और गाजा की जो लीडरशिप है उसके बीच में कड़ी के तौर पर, पुल के तौर पर काम कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि जंगबंदी ना हो, ये कोशिश है नेतन्याहू की, और इसी कोशिश में उन्होंने हिजबुल्लाह के एक कमांडर को भी कत्ल किया एक हमले में, और हमास के लीडर को भी खत्म किया तेहरान में। और ईरान की लीडरशिप का कहना है कि हमारे मेहमान को कत्ल किया गया है, हमारी जिम्मेदारी है इसका बदला लें। हालात बहुत ही कशीदा होते जा रहे हैं। जंग कितनी आगे बढ़ेगी क्या है, शायद गाजा में जंग अब कम लड़ी जा रही है, गाजा के बाहर ज्यादा लड़ी जा रही है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो इस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सफर करते रहे हैं, अब भी पूरी तरह से वहाँ के मीडिया को, वहाँ के सोर्सेज को, वहाँ के कॉन्टेक्ट के जरिए आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आती रही है। आपसे पहले आपने शेख मंजूर साहब को काफी पसंद किया है, देखा है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जब तेहरान से खबर आई, पहला रिएक्शन आपका क्या था, और इसका क्या कुछ असर होने वाला है इस जंग पर और जंग से मुताल्लिक जो भी वाकयात हो रहे हैं, सीज फायर की बातचीत पर खासकर? देखिए, ऐसा लगता है कि एक सीरियस और डिलिब्रेट अटेम्प्ट की जा रही है कि सारे मिडल ईस्ट को वार थिएटर में तब्दील किया जाए। इसके लिए कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे जो इवेंट्स पिछले 10-15 दिनों के अंदर हुए हैं, उससे ये लगता है कि जो दूसरे जो कंट्रीज है इजराइल के इर्द गिर्द और रेजिस्टेंस फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, इनको किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। यहाँ तक कि कुछ ऑब्जर्वर्स ये भी कहते हैं कि ये इजराइल एक कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को भी किसी न किसी तरीके से इस वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाए। और इस सिलसिले में जैसे आपने पहले ही कहा था, हिजबुल्लाह के एक सीनियर लीडर को अटैक हुआ 2 दिन पहले, और उसके बाद इस्माइल हानिया का एसेसिनेशन जो उसकी हुई है तेहरान में, वो एक बहुत बड़ा सीरियस इशू बन गया है, क्योंकि ये ईरान की प्रेस्टीज का मसला है। इससे पहले भी अगर आपने देखा, जो जनरल सुलेमानी था, जो क्लोज एसोसिएट था, जिससे सीरिया में एक जो ईरानियन मिशन था वहां पर उसको रॉकेट के जरिए उनको हलाक किया गया, उस वक्त भी टेंशन बढ़ गया और रिटाइलेशन भी हुई। आज भी ईरान के स्पिरिचुअल लीडर ने ये कहा है एयर स्पेस किसी हद तक बंद की गई है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको कहा गया है अलर्ट रहने के लिए, जबकि बहुत सारे जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है खासकर अमेरिका ब्रिटेन की है, उन्होंने सस्पेंड किए हैं अपने फ्लाइट्स इजराइल के लिए। ये दिखा रहा है सिचुएशन कितनी सीरियस है। और शायद एक ग्रुप हो सकता है, इसमें कुछ आर्म्स एम्यूनिशन की बड़ी बड़ी कंपनीज और लॉबीज भी होंगे, जो एक तरीके से वार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस्माइल हानिया जो मेन मीडिएटर था इस मसले में बिटवीन हमास और जो दूसरे इजराइल या उसके जो मीडिएटर्स थे उनके साथ बात करते में यही जरिया है, इसको फिलहाल कत्ल किया गया। इसका मतलब है ये डिरेल किया गया जो है। अब दूसरी बात जो सबसे अहम है, ये हम पहले भी शायद 1-1.5 साल पहले
ایران میں جو حملہ کرنا ہے اس میں دکھا رہا ہے کہیں نہ کہیں سیکورٹی سیٹ اپ میں ویکنیسز ہے. اگر یہ آپ کو یاد ہے 5 ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پچھلے 8-10 سالوں کے دوران ایران میں. ان میں جو بڑا تھا محسن فخر زادہ تھا, یا ایک تھا مصطفیٰ احمد تھا, یا ایسے ہی دوسرے تھے, ان کو کیا گیا اور ڈے نائٹ میں کیا گیا. یہ ایسی بات نہیں, محسن فخر زادہ جو تھے وہ کار میں جا رہے تھے اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اس وقت بھی یہ ایک پرابلم ہے کہیں نہ کہیں سسٹم میں, یا ایران میں ایک بڑا جو ہے گروہ ہم سمجھیں گے, یا جو اینٹی ایران انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہے. ان کی پینیٹریشن ہوئی ہے, کہاں پر ہوئی ہے؟ ابھی جو پچھلے سال بھی جب پروٹیسٹس ہوئے, جب ایک لڑکی کو جو امینی جو ہے اس کو جب ہلاک, اس کے بعد جو پروٹیسٹ سپریڈ ہوئے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس میں فارن فورسز کوشش کر رہے تھے ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ایران. اب ایران کے پاس آپ نے کیا چوائس رکھی, کیونکہ ان کے علاقے میں ہوا ہے, دے ہیو ٹو ریٹیلیٹ, چاہے میجر لیول پر یا چھوٹے لیول پر. حالانکہ کوشش کی جا رہی ہے, بہت سارے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ممبرس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ منیمائز رہے, لیکن جیسے ایک ٹرینڈ جیسا ہم نے دیکھا 1.5 مہینے سے, جیسا آپ نے پہلے بھی کہا ہے, غازہ میں فوکس کم ہے, ہوتیز پر حملہ کیا گیا, ابھی ان کا پر کیا, پھر حزب اللہ میں کیا گیا, پھر سیریا میں کیا. ابھی جو اس سے جو ہے وار بڑھنے کے خطرات نظر آ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک ہے کہ امریکہ کی جو اس وقت پالیسی ہے, امریکہ اس وقت خود پریشانیوں میں ڈوبا ہے, وہاں بھی کوئی سسٹم نہیں ایمرج ہوتا ہے, وہاں پر بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں ان کو, وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. حالانکہ کل یو ایس ڈیفینس سیکرٹری نے یہ کہا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہے, لیکن اگر جنگ ہوئی تو ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. یہی اسرائیل چاہتا ہے, کیونکہ اسرائیل 2 چیزیں جو سامنے آ گئی ہے. کل ایک بڑا رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ جرمنی, یو ایس اور ساری طاقتیں جو ہے کنٹینیوسلی آرمز اینڈ ایمونیشن اسرائیل کو سپلائی کر رہے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں سیز فائر ہو جائے, لپ سروسی دیتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, لیکن ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ اس ریزسٹنس گروپ کو ختم کرنے کی کوشش. کون سا سیریس انہوں نے موو کیا آج تک اسرائیل کے خلاف کہ آپ بند کرو یہ جنگ, ورنہ ہم آپ کے خلاف یہ کارروائی کریں گے. بس زبانی خرچ کرتے ہیں اور اسی سے کام لیتے ہیں, اور جب کہ بارود, گولہ بارود, آرمز ایمونیشن اس کو برابر سپلائی کرتے ہیں. یہاں تک ابھی برٹن میں یہ بھی ہوا, نئی گورنمنٹ وہ کہتے ہیں, اس میں سے یہ آوازیں آنے لگی ہے ان کو جو ہے سپلائی کسی حد تک بند. لیکن جب بڑی کنٹریز خود ہی ایک طرف سپلائی آرمز کر رہے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر سیز فائر ہو تو کیسے ہو جائے گا. تو یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وار ریمین کنفائنڈ ٹو اونلی غازہ, دیٹ از ناٹ پاسبل. شیخ صاحب دیکھیے, ابھی لبنان کے ایک فارمر ممبر پارلیمنٹ ہیں, ان کا نام قندیل کچھ کر کے ہے, جو ہم نے اپنی رپورٹ میں دیا تھا, درشکوں کو یاد ہوگا. انہوں نے کل یہ بات کہی ہے کہ نتنیاہو جو امریکہ کے دورے پر گئے تھے, ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ طے کر لیا ہے کہ ریزسٹنس فورس کے لیڈرز کو ختم کیا جائے. اس سے پہلے بھی یحییٰ سنور کے لیے بھی بہت وہ کوشش کرتے رہے ہیں جو غزہ میں حماس کے لیڈر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اس میں انوالو نہیں تھے, پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کی ڈیفنس کے لیے تیار ہیں, یعنی جو انہوں نے گناہ تہران میں کیا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے. تو یہ کیا پوری دنیا کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ ہم
ادھر بھی ہاتھ رکھیں گے ادھر بھی ہاتھ رکھیں گے، یعنی ہمیں ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، اس لیے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انوالو نہیں ہیں، لیکن ہم اسرائیل کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ اس کا کیا معنی سمجھا جائے سیاست؟ دیکھیے کچھ رپورٹس جو میں نے دیکھے آج، اس میں یہ کہتے ہیں کہ امریکن انٹیلیجنس کا جو ہے ان کا بھی اس میں رول ہے، جو لوکیشن کے بارے میں، موومنٹ کے بارے میں، اسماعیل ہانیہ کے موومنٹ کے بارے میں، بیکاز آج کل وہ سیٹلائٹ کا بڑا استعمال کرتے ہیں جس سے موومنٹ کا پتہ چلتا ہے کون کہاں ہے۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یو ایس انٹیلیجنس نے ان کو لوکیشن یا دوسرے اس کے اسماعیل ہانیہ کے موومنٹ جو وہ تہران میں تھے اس کے بارے میں ساری لوکیشن کے بارے میں دینا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات، ایک اور چیز جو بڑا سیریس ہے، یہ میں نے ان کے جو ایران کے جو نئے پریزیڈنٹ ہے اس کی حلف برداری تقریب میں دیکھ رہا تھا۔ اس میں حالانکہ 70 کنٹریز کے ریپرزنٹیٹیوز آئے تھے، جس میں 4-5 پریزیڈنٹ بھی آئے، تاجکستان کا آیا تھا، آرمینیا کا پرائم منسٹر، یا بہت سارے آئے تھے۔ اس میں ان کو بھی دکھایا گیا اسماعیل، لیکن ایسے ریزسٹنٹ لیڈر کو دنیا کے سامنے ان پریزنس آف 500، وہاں پر 1000 کی گیدرنگ تھی، وہ ولنریبل ہوتا ہے۔ پھر اس کی موومنٹ کے بارے میں جب وہ ملا، پہلے ریلیجس لیڈر کو ملا، اسپرچول لیڈر کو ملا، پھر نئے پریزیڈنٹ کو ملا اور دوسرے رہنماؤں کو ملا، اس کی موومنٹ ایکسپوز ہو گئی۔ حالانکہ میں سیکورٹی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی وہاں پر ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی، اس میں جس میں کوئی لیفٹیننٹ کرنل جو تھا وہ مارا گیا۔ اگر ایسا تھا، اس کی جو ہے اس کو اوپنلی اس میں لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایک ریزسٹنس لیڈر تھا اور اس وقت وہ جنگ لڑ رہا ہے، ہی واز لیڈنگ، جو بھی تھا اس کے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات، کہیں نہ کہیں یہ ضروری لگتا ہے کہ کہیں کوئی کسی قسم کی کولیبریشن ہوگی یو ایس اور اس کے درمیان، جہاں اس کے موومنٹس کو پورا جو وہ آج کر رہے تھے کہاں پر ہے، کس طریقے سے ہے، سارا آپ نے دیکھا ہے۔ وہ کس طریقے سے جب یہ جو القاعدہ کے جو ایمن ظاہری تھا، اسے کابل میں مارا گیا چونکہ وہ کھڑکی سے تماشا دیکھ رہا تھا، اور کس طریقے سے ود پریسیشن اس پر حملہ کیا گیا، یہ سارا۔ لیکن اس میں اگین جب تک گراؤنڈ سپورٹ نہیں ہوگا، گراؤنڈ سپورٹ کی جو ہے، کہیں نہ کہیں گراؤنڈ سپورٹ تھا ان کو، جو ان کو برابر اپڈیٹ کرتا رہا کہ اس کی لوکیشن کہاں ہے، کس موومنٹ کہاں ہے، کہاں کہاں گیا، کس طریقے سے گیا، یا پریسیشن میں صرف ان کو ہی وہاں پر ہلاک ہونا، اور صرف ایک سیکورٹی گارڈ ان کا جو ہے اس میں مارا گیا۔ یہ دکھا رہا ہے کہ کس طریقے کی یعنی کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ اور دوسری بات یہ جو ہے، آج بہت سارے کہتے تھے ان کے لیے قطر میں انہیں ہلاک کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر انہوں نے جیسے آپ بھی کہتے ہیں ایران کو سلیکٹ کیا ان کے ٹارگٹ کے لیے، تو اس کے جو ریپرکشنز ہے زیادہ سیریس ہے۔ اس کے جو ریپرکشنز ہیں یہ سارے یہ جو ہے سسٹم کو، ریجن کو دھکیل رہا ہے، اس یعنی کہ بڑے سیریس کانفلکٹ اور میجر کانفلکٹ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ حالانکہ جو گلف کنٹریز ہے وہ پینک ہو گئے ہیں۔ کل بھی سعودی عربیہ کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بات چیت کی اس کے بارے میں، اور ان کو بھی یہ لگ رہا ہے اگر کسی نہ کسی طریقے سے یہ بڑھ گیا ہے، وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، وہ بھی اس کے لپیٹ میں آ جائے گی۔ ان کو بھی سونر اور لیٹر ان کے شاید دامن میں ہی آگ لگے گی، لیکن ان کو بھی اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے گلف اسلام، خاص کر مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے لیے، جو وہ کوشش کر رہے تھے اس سے دور رہنے کے لیے، اب لگتا ہے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں۔ شیخ صاحب میں بیچ میں روک رہا ہوں، ابھی اسماعیل ہانیہ کی جو نماز جنازہ ہے وہ آج تہران میں ہو رہی ہے،
کل پھر ان کو دوحہ میں دفن کیا جائے گا، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کافی عرب لیڈرز اور ریزسٹنس لیڈرز بھی وہاں پر شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز جو آپ نے بیچ میں بتائی کہ وہ امریکی خفیہ ایجنسی کی ضرور اس میں سپورٹ رہی ہوگی۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ ایکسپوز کر دیا وہاں پر، اس بڑے پروگرام میں ان کو نہیں سامنے لانا چاہیے تھا، اور گراؤنڈ سپورٹ ضرور ہوگی، یعنی اس میں کچھ ایرانی یا لوکل لوگ اس میں ضرور شامل ہوں گے۔ اچھا، جب یہ ساری چیزیں ہمیں آپ نے بتائی ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے قاسم سلیمانی کا جو قتل ہوا تھا جنوری 2020 میں بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک ڈرون حملے میں، تو اس میں جو بعد میں چھن چھن کر کے انفارمیشن آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے موساد نے دمشق ایئرپورٹ سے ہی ان کی انفارمیشن دینا شروع کر دی تھی، جو وہ دمشق سے ایک خاص جہاز میں وہ چلے تھے بغداد کے لیے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا۔ تو اسرائیل اور امریکہ دونوں اس میں شامل تھے اس موقع پر بھی، اور اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کیا پورے علاقے کو، ان ملکوں کو بھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عرب ملکوں میں بھی آگ لگ سکتی ہے، اس کا اثر ہو سکتا ہے اگر ایسکیلیشن ہوا، جنگ بڑھی علاقائی، اور اس بیچ میں عوامی سپورٹ عرب ملکوں میں بھی ہم نے اسرائیل کو بائیکاٹ کرتے ہوئے دیکھا بڑے پیمانے پر۔ لوگوں کے جذبات فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سب کے سامنے تصویریں پہنچ رہی ہیں۔ تو آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ یہ جو عرب ملک اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے، تعلقات اسٹیبلش کرنے، امریکہ بار بار ان کا نمائندہ آتا ہے تو سعودی عرب سے یہی بات کرتا ہے کہ آپ اسرائیل سے تعلقات نارمل کر لو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروجیکٹ بالکل ختم ہو گیا یا ابھی وہ زندہ ہے؟ دیکھیے، وہ سوسائڈل ہوگا عرب کنٹریز کے لیے یا کسی بھی کنٹری کے لیے جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرے گا یا ان کو ان سے تعلقات بڑھائے گا، چونکہ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، چاہے وہ اس میں پیسیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا ایکٹیولی کر رہے ہیں، لیکن عرب کنٹریز کے مفاد کے لیے، ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے، یہ کسی بولی بھی جو سینر ایلیمنٹ ہوگا، سینر لیڈر ہوگا، وہ نہیں چاہے گا اس وقت کسی بھی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات رکھے۔ اگر آپ نے دیکھا، ابھی ہم کہہ رہے ہیں حالانکہ بہت سارے جو عرب کنٹریز ہیں ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن اوپنلی وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خشب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگ ان سے ناراض نہ۔ اگر آپ یہ دیکھیے، دوسرا ان کے یعنی کہ اسسنیشن کے بعد ٹیونس، لبنان، عراق، سیریا اور دوسرے بہت سارے کنٹریز میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لوگ نکلے، ان کے سپورٹ میں نکلے ہیں۔ یہ دکھا رہا ہے کہ انریسٹ ہے، عوام کے لیول پر انریسٹ ہے، اور انریسٹ رہنا اگر گورنمنٹ انڈیفرنٹ بھی رہے گا اس کے لیے یہ بڑی پرابلم ہے۔ یہ سمجھنا ان کے لیے یہ جو درد سر نہیں ہے، یہ غلط ہے، ان کے لیے ایک چیلنج کے طور پر، اور وہ کبھی جو لاوا پھٹتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے 2011 کے جو عرب سپرنگ کے دوران جو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے لیڈروں کو تنکے کی طرح بہا دیا، اس وقت سمجھ میں ہی نہیں آتا، لیکن اس لیے وہ بھی پریشان ہے، اس حالت سے وہ بھی پریشان ہوں گے، اور ان کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم، اس لیے وہ پھوک پھوک پر قدم اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس میں ہے، آپ دیکھیں پچھلے 1 مہینے سے جو آپ ہسٹری دیکھ رہے ہیں غازہ وار کی، جیسے یہ غازہ وار ایک طرف لبنان کی طرف پھیل رہا ہے، ابھی جو گولان ہائٹس میں جو ہوا ہے، ابھی جو یمن کے پورٹ پر ہوا ہے، یہ ایک کہ اگر اس میں پھنس جائے گا کوئی بھی بڑا کنٹری، اس کے لیے بھی اچھا نہیں رہے گا۔ We have seen what had happened in Afghanistan, what had happened in Iraq یا دوسری کنٹری میں، لیبیا، تباہی تو وہاں ہو گئی، لیکن دوسرا بھی اس کا بھی دامن میں بھی آگ لگی۔
وہ بھی تباہی کے یعنی کی طرف بڑھ رہا ہے. آج اسی وجہ سے جو ہمیشہ ہم نے دیکھا امریکہ جو کر رہا تھا پروموٹ، جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، یوکرین میں صرف جنگی ہتھیار بھیجتا ہے. آج وہ آیا F-16 ان کو دیا ہے، اور آئے دن وہ ایک ایک علاقہ جو ہارتے ہیں. کیا اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ کیا اس کے بجائے یہ نہیں ہے کہ پریکٹیکل حل ڈھونڈا جائے مسائل کا، تاکہ وہی ایک پرمنٹ پیس کی طرح؟ کب تک ایسا رہے گا؟ اکنامی تباہ ہے، بڑے بڑے مسائل ہیں امریکہ کے لیے. اب ان کو جو ہے ایک ایک کر کے ان کے قبضے سے، ان کے انفلوئنس سے، ابھی دیکھیے جو حماس اور فتح یا دوسرے گروپس کے درمیان جو مفاہمت کی چائنا نے، وہ دکھا رہا ہے گریجولی دے آر اسپریڈنگ دیئر انفلوئنس ان دی ایریا، اور وہ دوسرے لوز کر رہے ہیں. ان کو وقت کا تقاضا ہے، ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ پریگمیٹک اپروچ ادا کرے اور بلائنڈلی کسی کو سپورٹ نہ کرے، چاہے اگر وہ غلطی بھی کرے. شوڈ بی آن دی بیسس آف پرنسپل، ناٹ کہ مجھے دوسرا ہے. اور دوسری بات جو میں یہ کہتا ہوں، ایرانین ریولیوشن سارے ویسٹ کو کھٹکتا ہے. وہ ان کے لیے ہمیشہ they have never accepted it right from the beginning. اگر آپ دیکھیں گے اسی دن سے انہوں نے ان پر پابندیاں شروع کی، اور پھر جو ہے طرح طرح کو ان کو ستانے، ٹارگٹ کرنے کے. جیسا آپ نے دیکھا پہلے بگننگ میں اس کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں ہوئے. پروٹیسٹس ہوئے، بہت سارے چیزیں کی، شاید اس بہانے سے اکنامک کرائسس شروع اس بہانے سے ہوا. لیکن ایک جو وہاں پر سیگمنٹ رہا ہے جو ایرانین ریولیوشن کے خلاف ہے ود ان دیٹ کنٹری، آئی تھنک اٹ از ہیلپنگ زائنسٹ لابی ایز ویل ایز امریکن انٹرسٹس ان دیٹ کنٹری. اسی وجہ سے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے ایران کی اتھارٹیز کو، اور شیک اپ جو سسٹم میں لانے کی ضرورت ہے، تاکہ پوری جو ہے ویٹ کیا جائے جو بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہے، چاہے مڈل رینک آفیسرز ہے، ان پر پوری طریقے سے ان کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ ایسے مسائل یہ آئے دن رہے گا. اب 2021 میں جیسے ہم نے کہا نا، یہی جو محسن جو سائنٹسٹ ہے اس پر فخر زادے پر. اچھا میں ایک تازہ 2-3 چیزیں میں آپ کو یاد دلاؤں. ہوتھی لیڈر عبد الملک الحوثی، انہوں نے پچھلے فرائیڈے میں جو پروٹیسٹ ہوا، ہر فرائیڈے میں وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے سنا میں، بہت بڑی تعداد میں، اور خاص طور پر تل اویو پر حملے کے بعد، تل اویو میں جو ڈرون حملہ کیا ہے انہوں نے جافا ڈرون کے ذریعے، اور انہوں نے اپنے بیان میں عرب لیڈرز کو ایک بار پھر کہا کہ آپ اپنی غلطیاں سدھارو. آپ مسلسل اسرائیل کو اپنے زمینی راستے سے بھی سپلائی بھیج رہے ہو، اس طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا، اور یہ آپ کے لیے بالکل خطرناک ہے. یہ فلسطینیوں کے خلاف آپ اس سازش میں اسرائیل کے ساتھ ہو، وہ باقاعدہ. اچھا ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ عرب ملکوں میں عرب کوئی لیڈر اگر کوئی سب سے پاپولر ہے، پاپولر میرا مطلب چونکہ الیکشن تو نہیں ہوتے ملکوں میں، لیکن ایک عوامی لیڈر جو ہے وہ عرب سب سے بڑا لیڈر حسن نصر اللہ کو کہا جاتا تھا. اب ایسا لگتا ہے کہ عبد الملک الحوثی کے ساتھ لوگوں کے جذبات کافی جڑے ہیں. شاید اس وقت سب سے زیادہ پاپولر عرب لیڈر وہ کہے جائیں. ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ان عرب لیڈرز کو ہوشیار رہنے کے لیے، رکنے کے لیے، کوشن کے لیے. اور اسی قسم کا بیان حماس کی طرف سے بھی آیا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو عوامی سپورٹ یا پاپولیرٹی ہے اس سے کہیں نہ کہیں عوام جو عرب ملکوں میں ہے، خاص طور پر سعودی عرب، یو اے ای اور دوسرے ملکوں میں، ان پر کوئی ایسا اثر ہو سکتا ہے؟ زمینی حقیقت میں آپ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی کسی آؤٹریج وہ کہیں نظر آئے گا؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے جب عرب سپرنگ ہوا، یہ ایکسپٹ بحرین
बहरहाल में मैसिव प्रोटेस्ट हुए, उस वक्त उनके अरेस्ट भी किए गए। दूसरे कंट्रीज में इन्होंने वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं। एक तो वहाँ आबादी जो है बहुत कम है, दूसरी बात जो है उनको उस वक्त वहाँ के हुकूमतों ने बहुत सारे पैकेजेस दिए। आपको पता है $20 बिलियन का दिया था सऊदी अरबिया ने, कुवैत ने दिया है, यूएई ने अपने जो लोगों के लिए मकान और दूसरे दिया था। एक तो ये है। दूसरी बात, वहाँ के रूलर्स को पता है कि उनका जो कुशन है वो कहीं वाशिंगटन में है, वो यहाँ नहीं है, और इसीलिए उनको ये अंदाजा हो रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने आकाओं का ज्यादा ध्यान रखते हैं बनिस्बत अपने लोगों का, जो अपने मुल्क के मसाइल है उन पर अगर होगा भी कंसर्न होगा है, लेकिन दैट इज नॉट विजिबल नहीं है इस सिचुएशन में। एक बार हुआ है जब ये जो जमाल अब्दुल नासिर था इजिप्ट के, उन्होंने जब स्विज कनाल जो है बंद की, उस पर वक्त उन्होंने कहा था कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने उस पर हमला करने की कोशिश, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने वो हमला करना ही बंद कर दिया, लेकिन और उसको अपने तहवील में लिया है, सुएज कनाल के कंट्रोल को तहवील में। ऐसे बहुत सारे काम हैं, अब वो नहीं रहा है, वो सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर, यानी कि डायनास्टी रूल में एक के बाद एक आता है, ये पास भी होता है, इसलिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं लगती है कि वहाँ पर कुछ हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए भी, इनके लिए भी यही ठीक है कि वो नहीं समझते हैं कि उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो स्मूथली जाना चाहते हैं या इसकी अनसुनी करते हैं। हमें देखना है उनमें से क्या किया उन्होंने 10 महीने के दौरान, कोई बोल्ड स्टेटमेंट या कोई बोल्ड इशू स्टेप लिए हैं जिससे ये जंग खत्म होने की। यहाँ यही आप खुद ही कहते हैं, ट्रेड भी चल रहा है, हर एक चीज सप्लाई भी जाती है, एयर स्पेस भी इस्तेमाल है, तो फिर क्या अगर वो माइनर चीजें थे, सिंबॉलिक चीजें थी, अगर वो यही करते तो इससे ये पता चलता है कि उनमें दे आर सीरियस अबाउट दिस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख मंजूर साहब। मैं आपने बहुत ही अहम नुकात पर, खास तौर पर ईरान में अमेरिका और इजराइल के एजेंट मौजूद हैं, वहां पर उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहिए था इतने बड़े इवेंट में हमास के लीडर को, और कई बहुत अहम बातें आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएं आपको ये कैसा लगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।